कराची शहर से KNI प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद सज्जाद अली शाह। हर प्रोग्राम में हम कराची के मसाइल लेके हाज़िर होते हैं और कराची के शहरी जो हैं हमारे साथ इस मामले में राब्ते में होते हैं और बाकायदा तौर पे हम गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किन मसाइल से वो दो चार हैं और क्या चाहते हैं हुक्काम बाला तक उनकी आवाज़ हम पहुँचाने में। कोहिनूर KNI प्रोग्राम कराची से उनकी मदद करते हैं, उनके साथ होते हैं शहरियों के। आज हम जो है वो मार्केट का रुख कर रहे हैं। मार्केट में ताजिर बरादरी से हमारी मुलाकात होगी, उनके जो एसोसिएशंस हैं उनके सदूर हमारे साथ होंगे। मुख्तलिफ़ एसोसिएशन के सदूरों से हम गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि हमारी ताजिर बरादरी को कराची में काम करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या तकालीफ़ का सामना वो कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या है हुकूमत सिंध से और वफाकी हुकूमत से। तो इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद हम आगे भी आवामी लोगों से गुफ्तगू करेंगे जो हमारे आवाम के शहरी मौजूद होंगे। सड़कों पे भी हम जाएंगे, रोडों की हालत ज़ार भी दिखाएंगे। जो भी कराची के मसाइल हैं उनको हम अपनी स्क्रीन पे नाज़रीन को दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। हम कोशिश करते हैं कि फ़ौरी तौर पे जो है वो यहाँ पे मार्केट्स के जो सदूर हैं, बड़े मार्केट्स के, लियाकताबाद के, हैदरी के, उनको बुला लिया जाए, उनसे गुफ्तगू की जाए, उनका तारुफ आप लोगों से कराया जाए। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद फराज अहमद, ऑल कराची ताजर अलाइंस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर हैं और हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये जो सदर बने हैं और अलाइंस एसोसिएशन को लेके चल रहे हैं, इतना बड़ा अलाइंस लेके चल रहे हैं, तो इनकी जो डोमेन में ताजिर बरादरी आती है उनको क्या तकालीफ़ है और क्या मसाइल का हल चाहते हैं ये एज ए सदर, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। बात ये है कि पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ताजरों के पास आए मसाइल पूछने के लिए, वरना हमारे मसाइल कोई भी जो भी आते हैं जब तक हम रोडों पे ना आएँ तो लोग पूछने हमसे नहीं आते। या हमारे ताजिर, हम इतना परेशान हैं इस वक्त। हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट के पूरे कराची की हमारी ताजिर अलाइंस है, हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं इस वक्त, और 7 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो हमारे साथ इस वक्त इशू चल रहा है ना, वो KE के बिल्स का चल रहा है, जो सेल्स टैक्स के हवाले से इन्होंने लगाया है। इसके अंदर हर दुकानदार, हर कारखानेदार, तमाम लोग, छोटा तबका इतना परेशान हो गया है कि जिसका 1500 रुपये का गोडाउन था उसको अभी 8-8 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। वो बेचारा क्या करे। आजकल चोरियां करे, वारदातें बढ़ गई हैं। बस अगर देखा जाए सोनों की दुकानों पे वारदातें हो रही हैं। छोटी छोटी चीज़ों में लोगों का ईमान ख़राब हो रहा है क्योंकि ये महंगाई हो गई है। ये पूरा सिस्टम जो है हमारे मुल्क का इस वक्त ख़राब हो गया है। महंगाई का आलम ऐसा है कि जनाब आप ये देखा कि तेल 250 रुपये था, वो 700 रुपये 600 रुपये किलो लीटर हो गया। किस तरह गरीब आदमी गुजारा करेगा जब हमारी दुकान के इतने सेल्समैन हैं, इतने। अब तो वो वक्त आ गया है कि हमारा जो ज्वेलर्स का काम है ना, वो इतना सफ़ेद पोश काम था कि आज वो भी लोग जो देने वाले थे वो मांगने वाले बन गए। कि इसी महंगाई की वजह से अगर कोई दुकान है, घर है, अब हमारे यहाँ एक अगर 20,000 रुपये का सेल्समैन है, वो बेचारा उसका गुजारा कैसे होगा। वो लाजमी सी बात है चोरी में मजबूर होगा। हमें हुकूमत ने परेशान कर दिया है कि मेरी बात सुने कि इतनी महंगाई कर दी है कि कारोबार ख़त्म हो गया है। नहीं तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपने हुकूमत सिंध को इस सिलसिले में अपनी तकालीफ़ के बारे में कहीं याद दहानी कराई या कोई कागज़ी दरख्वास्त दी आपने या कहीं कोई मुज़ाकरात किए, तो इस टाइप की कोई एक्टिविटी हुई जिससे जो है ताजिरों की आवाज़ उन तक पहुँच सके? जनाब आप मुझे एक बात बताइए कि जब वो हुकूमत में आई हुई है और इक़्तिदार चला रही है, क्या उनको नहीं मालूम? आप तो ये बात कर रहे हैं शहरियों को जहाँ से वो बन के आए हैं, आप वहाँ का अंदरून सिंध का हालत देख लें आप क्या है। यहाँ तो फिर अपनी मदद आपके तहत हम कारोबार करते हैं तो अपनी गुजारा कर लेते हैं। वहाँ जहाँ के वो वोट लेकर, जहाँ की वो पैदाइश हैं, जहाँ के उनके आबाई गांव हैं, उनकी आप हालत ज़ार जाकर तो वो देखें। तालीमी इदारों में भैंसें बनी हुई हैं, रोड ख़राब, सेवरेज का निज़ाम बेकार। इवन ये कि आप अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि लियाकताबाद जोन ने जितना टैक्स अदा किया है ना, उतना पूरे लाहौर ने अदा नहीं किया। आप आज लियाकताबाद की गली देखें जाकर, हर गलियां देखें कि किस तरह पानी भरा हुआ है, सेवरेज का निज़ाम कितना ख़राब है, गटर लाइनें कितनी ख़राब हैं। अपनी मदद आपके तहत हमारा ताजिर सारे काम करा रहा है। जब हम ना सफाई हमारी कराते हैं वो लोग,
نہ میری بات سنو الیکٹرک کے ہمیں پولس دیتے ہیں جس میں ہم لائٹ لگاتے ہیں, کوئی ساری چیزیں نہ سیکیورٹی ہے ہمارے پاس, ساری چیزیں صفائی کے نظام سے لگا کر ہمارے تاجر خود کر رہے ہیں, اس پر ٹیکس بھی ہم پہ لگا رہے ہیں. کئی کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پرائیویٹ ادارے نے یہ ٹیکسز لگائیں اور گورنمنٹ نے یہ ٹیکسز کی ریکوری کی بات کی, اور ظاہر ہے کوئی تو معاہدہ کئی کے اور گورنمنٹ کے درمیان ہوا ہوگا جب جا کے یہ ٹیکسز جو ہیں وہ آپ لوگوں پہ لگائے گئے کمرشل میٹرز کے اوپر. تو اس حوالے سے کوئی احتجاج یا کوئی ایکٹیویٹی یا کوئی درخواست کئی ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران تک یا حکام والا تک آپ لوگوں نے دی؟ بھائی اس وقت اور کراچی تاجر الائنس کے کراچی میں مختلف جگہوں پہ مظاہرے روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. ہمارا ابھی کئی کے مین ہیڈ آفس میں ہمارا مظاہرہ ہوا, ابھی کل ہمارا حیدری میں مظاہرہ ہوا کئی کے آفس پر. ہمارا کئی سے ایک مطالبہ ہے کہ ٹھیک ہے جی بجلی آپ نے مہنگی کری ہے نا, ایک الگ بات ہے, مگر آپ ٹیکس کلیکٹر تو نہ بنے. ایف بی آر ایک الگ ادارہ ہے, آپ ایف بی آر کے کلیکٹر بھی آپ بن گئے, آپ اپنا کام کریں بھائی. کئی کو ہم نے کبھی بل دینے سے انکار تھوڑی کیا ہے. آج آپ جس پہ ٹیکس نہیں بھی لگ رہا ان لوگوں کو بھی آپ جناب بل پہ لگا کے بھیج رہے ہو اور کہہ رہے ہو آپ میری بات سنو کہ یہ بھرو. کیسے بھرے گا آدمی؟ ایف بی آر سے بیٹھ کر آدمی بات کر سکتا ہے, نیگوشیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں بھائی ہم پر نہیں ہوتا. ایک چیز ہے, اب تو انہوں نے ہر مہینے کا لگا کر بھیجنا شروع کر دیا ہے, کیا کریں اس میں ہم. یہاں ہم یہ چیز ضروری سمجھتے ہیں کہ چونکہ کاروباری طبقہ ہے, تاجر برادری ہے, اور ہمارے ساتھ یہ معزز شخصیت موجود ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور اس میں تاجر برادری کا بڑا ہاتھ ہے. تو تاجر برادری کے مسائل حل کرنا گورنمنٹ آف سندھ اور وفاق کا اولین درجہ ہونا چاہیے اس معاملے میں, اور فوری طور پہ ان کے مسائل حل ہونے چاہیے. کیونکہ اگر تاجر برادری ہی تکلیف میں ہوگی اور تاجر برادری کا ہاتھ رک رہا ہوگا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کا پہیہ رکنا شروع ہو جائے گا. اب یہاں ایک چیز اور جو ہے وہ پوچھنے کی ان سے, جو کہ ناظرین ہمارے ساتھ ہیں دیکھیں گے کہ یہ ہمیں مستند جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. سوال ہمارا یہ ہے کہ تاجر برادری اگر مکمل اور طریقے سے ٹیکس پے کر رہی ہے تو تاجر برادری ٹیکس پیئر ہونے کے ناطے یہ تمام ڈیٹیل بتا سکتی ہے. آپ کیا کہیں گے کہ تاجر برادری پہ یہ جو کئی کی طرف سے ٹیکس ڈالا گیا ہے, یہ اس مد میں تو نہیں ڈالا گیا ہے کہ تاجر برادری پراپر ٹیکس ادا نہیں کر رہی تھی؟ نہیں جناب, بات یہ ہے کہ تاجر برادری میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں 80% ٹیکس پے آف کر رہے ہیں لوگ. ایسا کوئی بھی آدمی نہیں ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا ہو. اور 80 نہیں 100% آپ سمجھ لیں. بھائی سگریٹ لے رہا ہے اس کے اندر ٹیکس ہے, موبائل کارڈ چارج کرا رہے ہیں اس کے اندر ٹیکس ہے, بس کا سفر کرتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے, ابھی کھانے چلے جائیں تو اس پہ ٹیکس ہو گیا. آپ یہ بتائیں کون نہیں کرا؟ تاجر برادری تو اپنی ریٹرن فائلز کر رہے ہیں, پراپرٹی لے رہا ہے اس میں فائلز کا, اس میں ٹیکس دے رہا ہے. مگر آپ اس سب کے ساتھ مجھے آپ ایک بات بتا دیں, آپ ٹیکس کی تو باتیں کر رہے ہیں, سہولیات کیا دے رہے ہیں ٹیکس لے کر آپ؟ بالکل آپ بتائیں کیا سہولیات درکار ہیں آپ کو, بتائیں. آپ خود کراچی میں نہیں رہتے کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا روڈوں کا حال کیا ہے؟ کراچی کا حال آپ نے دیکھا نہیں کہ گٹر کا ڈھکنا کھلا ہوا ہے؟ ابھی شادمان میں بچی مر گئی اس بارش کے اندر, جو کہ اتنی بارش یہاں پر ہوئی ہے. کیا حال ہے کاروبار کا؟ تاجر برادری کس طریقے سے کرے؟ ذرا سی بات پہ شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے, 2 دن لائٹیں بند ہو جاتی ہیں ہماری. ہم تاجر برادری کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے یہاں پر. ہم یہ خود حکومت وقت خود یہ دیکھے کہ یہ لوگوں کو مجرم بنا رہی ہے. وہ اگر اب کسی کا بچہ ہے وہ بھوکا ہے, فیملی بھوکی ہے, آپ بتائیں وہ کیا کرے گا؟ اس کو مرنے دے گا یا تو مار دے گا اپنے ہاتھ سے, یا چوری کرے گا؟ ہم چور خود بنا رہے ہیں. کیونکہ ملک کی معیشت اس طرح بڑھا دی ہے, مہنگائی. آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ جو لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے تھے وہ بسوں پہ آ گئے ہیں. کیسے ہوگا 20,000 25,000 میں کون سا بندہ اپنا گزارا کر لے گا؟ چلو جی کر لیتا, مگر اب انہوں نے یہ ٹیکس 6,000 روپے کا لگا دیا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ بجلی کا بل اتنا مہنگا کر دیا. وہ کوئی بھی غریب آدمی جس دکان پہ کام کر رہا ہے, ایک دکان پہ اگر 4 سیلز مین کام کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک تو دکاندار کا خرچہ بڑھا, اوپر سے ان 4 کا بھی بڑھا. معیشت چلو کر بھی لیں, کاروبار تو چلے, کاروبار تو کہیں کا نہیں چھوڑا, کاروبار تو ہو ہی نہیں رہا کسی بھی چیز کا. بس ہر آدمی صرف اور صرف اپنی ضروریات زندگی کا کام کر رہا ہے بس. سونے کی بڑھتی ہوئی قیمتیں جو ہیں انہوں نے بھی ایک تباہی مچائی ہوئی ہے, اور
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سونے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے آپ کے کاروبار پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیے سونے کی جو قیمت انٹرنیشنل تو نہیں بڑھ رہی ہے. یہ جو ڈالر 160 روپے تھا یہ 240 روپے ہو گیا, 250 روپے ہو گیا. اگر یہ 160 روپے 70 روپے 80 روپے رہتا تو قیمت 90,000 روپے ہونی چاہیے تھی تولہ, جو سب کے اپروچیبل تھا خریدنے کے اندر. آج جو ہماری ملک کی معیشت خراب ہوئی ہے جس میں ڈالر 240 روپے ہو گیا 250 روپے, تو یہ 1,65,000 کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا ہے. ہمیں اب اپنے آپ سے خود ڈر لگتا ہے. کیوں کہ ہر آدمی ہمیں اب لگتا ہے کہ ہمیں گولی مار کر ہمارا سونا لے جائے گا. یہ ہمارے ساتھ اس وقت اتنی پرابلم ہوئی ہے. اور دیکھیں کوئی بھی آدمی ہے وہ لگژریز آئٹم میں بعد میں آتا ہے. اب تو لوگوں کے پاس وہ دادا نانا نانی کا جو سونا وہ دیتے وہ تھا نا, وہ بھی بیچ کر ختم ہو گیا ہے. اب کاروبار ٹوٹلی اس فیلڈ کو تو انہوں نے دیوار سے لگا دیا. اس کو کیا میں تو یہ سمجھتا ہوں کنسٹرکشن لائن اور تمام کام کو انہوں نے دیوار سے لگا دیا ہے. اور یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت مجھے لگ رہا ہے یہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ ملک پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. شہر قائد کے مزید تاجر اور ایسوسیشنز یونینز کے سربراہان ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تاجر برادری جو ہے اس کو شہر کے انفراسٹرکچر سمیت کرمنل ایکٹیویٹیز, کرائم سورسز اور مہنگائی بڑھتی ہوئی, ان سب چیزوں سے شکایت ہے. اور یہ شکایت تقریباً عام شہری کو بھی ہے. عام شہری بھی ان چیزوں سے, مہنگائی سے تنگ ہے, انفراسٹرکچر سے تنگ ہے. جبکہ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب جو ہیں وہ بارشوں میں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, دیگر کاموں میں ان کی ٹیمیں ایکٹیو نظر آ رہی ہیں, لیکن شہر کا حال جو ہے وہ درگدوں ہے. شہر کی سڑکیں بول رہی ہیں چیخ کے کہ ہمیں بنا دو. لوگ ایکسیڈنٹس کا شکار ہو رہے ہیں, حادثات روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. شہر میں بارش کی وجہ سے ٹوٹی سڑکوں میں شگاف پڑ گئے, ان میں پانی کھڑا ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے مزید جو ہے وہ تکالیف شہریوں کے لیے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. شہری اپنے گھر میں اگر پہنچنے کے لیے پہلے 20 منٹ کہیں سے ریچ کرتا تھا کہ 20 منٹ میں ہوم ریچ کروں گا اپنی, وہ اب گھنٹوں جو ہے وہ ٹریفک جام کا شکار رہتا ہے. وہ شہری پہنچ نہیں پاتا, جس کی وجہ سے اس کا پیٹرول بھی ویسٹ ہوتا ہے. اور اگر کوئی تنخواہ دار ملازم ہے جس کی واقعی جیسا کہ انہوں نے کہا 25,000 تنخواہ ہے, تو وہ کس طرح یہ پیٹرول وغیرہ افورڈ کرے گا. اور جام ٹریفک کے اندر بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, مزید ہم شہریوں سے اور تاجروں سے گفتگو کریں گے. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ آل کراچی تاجر الائنس ضلع وسطی کے نائب صدر عارف صاحب موجود ہیں. ان سے ہم گفتگو کریں گے اور ان سے بھی یہی چاہیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ تاجر برادری کو کاروبار کرنے میں شہر قائد کے اندر کیا پریشانی ہو رہی ہے, اور عام کسٹمر جو ہے وہ آ کے کیا کمپلین کرتا ہے, کیا تکالیف ہوتی ہے. مہنگائی سے تکلیف ہے, انفراسٹرکچر کی پرابلم ہے, یا ٹیکسز کی پرابلم ہے, یا KE کی پرابلم ہے. جو بھی وجہ ہے کاروباری آدمی کو تکلیف کی, وہ یہ ہمیں بتائیں گے, ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. جی عارف صاحب, کیا محسوس کر رہے ہیں, کیا پرابلمس ہیں ہماری تاجروں کی؟ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا 3 پرابلمس ہیں. جیسے کہ آپ نے ذکر کہا کہ ہمارے پاس جو کسٹمر آ رہے ہیں, گاہک آ رہے ہیں سمجھے آپ, تو وہ مہنگائی سے بہت پریشان ہیں. اچھا, کیونکہ تمام چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, ڈالر جو ہے بہت اوپر چلا گیا ہے. میرا کاروبار جو ہے وہ زری کا کاروبار, دھاگے بٹن کا کاروبار ہے. تو جو چیزیں باہر سے آتی ہیں وہ ڈالر کی اس سطح جو اوپر چلی گئی ہے اس کی وجہ سے مارکیٹ میں بہت مہنگائی ہو گئی ہے. گاہک جو آتا ہے جب مجھ سے کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, تو گاہک کی قوت خرید سے باہر ہو جاتا ہے بات, تو اس پر گاہک جو ہے بہت پریشان ہوتا ہے, ہمیں سے بہت سمجھانا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ کاروبار پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے. مہنگائی کی بنیادی وجہ جو ہے ہر سطح پر جو ہو رہی ہے. جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لیبر ہیں جن کی روزی روزگار آپ کی وجہ سے چل رہی ہے, وہ مجھے آپ بتائیں گے کہ پہلے میں اور اب میں فرق ہے کہ آپ نے کچھ لیبر جو ہے وہ فارغ کیے اور کچھ لیبر میں کمی کی ہے, یا آپ اسی طرح ابھی تک ان کے روزگار کے لیے ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے چلا رہے ہیں, یا مہنگائی نے جو ہے وہ ان کی روزی جو ہے الگ کر دی ہے؟ کچھ تھوڑا بتائیں ہمیں. ہاں بالکل یہ بات ہے. اس میں یہ بڑی سنگین صورتحال ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنے بہت سارے لیبر کو فارغ کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ اگر انہیں رکھتے ہیں ہم انہیں تو ان کی ضروریات زیادہ ہیں مہنگائی کی وجہ سے, تو ہم ان کو ان کے حساب سے تنخواہ نہیں دے پا رہے ہیں. تو اس طریقے سے ایک معاشی نقصان جو ہے ہمارے ورکروں کا ہو رہا ہے یہ. اچھا, گورنمنٹ سے آپ جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ اور وفاق سے اپنی کیا مسائل ہیں جن کا حل چاہتے ہیں, وہ ہمیں بھی تھوڑا بتائیں. ہاں, اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑا میجر مسئلہ ہے پرابلم مہنگائی کا ہے. میں حکومت پاکستان سے, حکومت سندھ سے
اور متعلقہ تمام اداروں سے گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے اس مہنگائی کو کنٹرول کریں. پیٹرول سے لے کر اور کھانے پینے کی اشیاء، دودھ، کھانے پینے جتنی جو ناشتہ ہوتا ہے، اس مہنگائی کو کنٹرول کریں. اور ڈالر کی جو یہ چڑھتی ہوئی پرواز ہے، اس کو خدا را کم سے کم نیچے لے کر آئیں تاکہ ہمارا کاروبار جو ہے وہ بہتر ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ٹیکسز کی مدد میں بہت زیادہ ٹیکس جو ہے وہ کراچی پے کر رہا ہے، تاجر پے کر رہا ہے. لیکن اب جو ایک نئی صورتحال بن گئی ہے کہ انہوں نے کے الیکٹرک کے بلوں میں یہ 6,000 کا ٹیکس لگایا ہے. ایف بی آر نے جناب وہ کے الیکٹرک کے بلوں میں لگا دیا گیا ہے. یہ بالکل ہی ظالمانہ ٹیکس ہے. اس سے ہم بہت پریشان ہیں. اس کو ہم بالکل ادا نہیں کریں گے. ہماری حکومت پاکستان سے، ایف بی آر سے گزارش ہے، اس ٹیکس کو جو چھوٹے تاجروں پر لگایا گیا ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے اور کے الیکٹرک سے بلوں سے اسے بالکل منہا کر دیا جائے. کے الیکٹرک کی جو مطلب ان کے اپنے بل بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے اپنے بہت سارے ٹیکسز ہیں جو انہوں نے 6-7 مدات لگا رکھی ہیں. چلیں وہ قابل قبول ہے، ہم بھر دیتے ہیں اسے. ہم سے وہی نہیں بھرے جاتے. اب یہ 6,000 سے لے کے 10,000 کی چٹی انہوں نے اور لگا دی ہے. اس کو ختم کیا جائے، ہماری اس پریشانی کو ختم کیا جائے. آپ سینئر سٹیزن ہیں اور کاروباری شخصیت ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ان تمام مسائل کو سننے آپ کے علاقائی رہنما، ایم پی اے، ایم این اے یا دیگر سیاسی رہنما کوئی آتے ہیں یا آپ کے مسائل سنیں بیٹھ کے اور لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کوئی آپ سے وعدے وعید کریں؟ نہیں. جو موجودہ ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، حکومت کے ہوں یا حزب اختلاف کے ہوں، بالکل بھی وہ اس میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. ہاں یہ بات میں ضرور کہوں گا جو ایمانداری کی بات ہے کہ صرف ایک شخص حافظ نعیم الرحمان بالکل ایمانداری سے، ہاں وہ ان سمجھا مسائل کو سنتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں یا اس پہ آواز بلند کر رہے ہیں. لیکن جو آپ نے کہا ایم این اے اور ایم پی اے وہ حکومت کے ہوں یا حزب اختلاف کے ہوں، وہ اس میں اپنا اچھا کردار ادا نہیں کر رہے. ہاں ہمارے تاجر رہنما جو ہیں، ہماری تنظیموں کے 10-12 تنظیمیں تاجر رہنماؤں کی، وہ اس میں اپنے کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں مختلف فورم میں جا کر. اور مقامی سطح پر ہم لوگ یہاں پر جلد سے جلوس کر کے مظاہرے کر کے اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. مقامی طریقے سے لوکل پروسیجر کے تحت احتجاج کر کے تاجر برادری اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی ہے اور حکومت سندھ کا فرض ہے کہ ان پہ توجہ دی جائے. یہ تاجر برادری جو ہے وہ بہت بڑی بیک بون ہے، معیشت کا حصہ ہے. اور کراچی کی تاجر برادری اگر اپنے کام میں تکلیف میں ہے تو ہماری معیشت کا پہیہ رکتا ہے. ٹیکسز ان کے اوپر ضرور لگائے جائیں، جو ٹیکسز ان کے رائٹ بنتے ہیں وہ دینے کو تیار ہیں. حکومت سندھ ان کے دیگر جو مسائل ان کو پیش آ رہے ہیں کاروبار کرنے میں ان پہ بھی توجہ دے. یہ کہنا ہے ہمارے ان سینئر کاروباری شخصیت عارف صاحب کا. ہمارے ساتھ رہیے گا، دیگر بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. تاجر برادری کے ایک اور محترم عہدیدار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. آپ کا کیا نام ہے، کیا تعارف ہے آپ کا؟ شاہ صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور آپ کے توسط سے آپ کے چینل KN کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا. میرا نام سید رضا علی نادر، آل کراچی تاجر الائنس سینٹرل کا صدر آپ سے مخاطب ہوں. کیا مسائل آپ کو درپیش ہو رہے ہیں تاجر برادری کے حوالے سے، وہ شیئر کریں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے شاہ صاحب، پہلے تو مسائل تو تاجر برادری کے لاتعداد ہیں. میں گنانے بیٹھوں گا تو بہت ٹائم آپ کا ضائع ہو جائے گا. جو ابھی کرنٹ سنیریو چل رہا ہے، جو FBR نے KC کے توسط سے 6,000 روپے کا سیل ٹیکس ریٹیلرز کو ڈال دیا ہے، یہ تاجر کسی بھی صورت پہ نہیں دینا چاہتے. تاجروں کی حالت اس وقت جب سے یہ کرونا آیا اس کے بعد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ 6,000 روپے جو ایک آدمی کی 2,500 یا 3,000 روپے کی دکان ہے، اس کا بل جو ہے وہ 800-900 روپے آتا ہے، وہ 6,000 روپے آپ کو ریٹیلرز کی مد میں دے رہا ہے سیل کی. کیوں؟ تو یہ گورنمنٹ جو ہے اپنے اخراجات کے لیے عوام پہ، تاجروں پہ بوجھ ڈال رہی ہے ٹیکسز لے کے. اچھا چلیں جی، ٹیکسز دے بھی رہے ہیں تو کوئی فیسلٹیز مل رہی ہیں؟
آپ دیکھیے مارکیٹوں میں 2-3 گھنٹے لائٹ جا رہی ہیں لاتعداد. یہ حیدری مارکیٹ ہے جس میں 2,500 سے زیادہ دکانیں ہیں, 10 سے 12,000 آدمی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, موسٹلی کوئی ٹیلرس ہیں, چھوٹے لوگ ہیں. اب یہ جب 2-2.5 گھنٹے لائٹ جائے گی تو کیا کام ہوگا؟ اب بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے کئی کا ایک معاملہ ہم سے شیئر کیا ہے, اور کین آپ کی آواز ضرور حکام بالا تک پہنچائے گا. ہمارا کام یہی کہ ہم کوہ نور کو لے کے جب آتے ہیں اور کین آئی کا پروگرام کراچی سے کرتے ہیں تو عوامی مسائل پہ ہی ہوتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کے تمام ممبرز جو ہیں آپ کی ایسوسیشن کے وہ فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں؟ دیکھیے اس میں سمجھتا ہوں کہ 50-60% تو فائلر ہیں یہاں پہ. اب جو چھوٹے تاجر ہیں وہ ڈیفینیٹلی نان فائلر ہیں, اس لیے کہ وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, ان کی سورس آف انکم ہی اتنی نہیں ہے کہ وہ فائلرز میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں. دیکھیں تاجر برادری ہے, کاروبار کر رہی ہے, تو اس کا فائلر ہونا تو بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 60% لوگ فائلر ہیں تو 60% لوگوں پہ ٹھیک ہے, یہ ٹیکس ہم بھی سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہے, لیکن جو کاروباری اگر فائلر نہیں ہے, بھلے چھوٹا بزنس مین ہے, کیونکہ اب تو جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پراپرٹی ایجنٹس جو ہیں, بروکر جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ فائلر کا آ چکا ہے, اور تمام نچلے درجے تک جو یہ فائلر کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے. تو اس میں آپ لوگ کیا مزید پیش رفت کر رہے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے کہ جو صدور ہیں یونینز کے, ان کو ہی کہا گیا ہے کہ تمام ڈیٹیل بنا کے اور لسٹ بنا کے دی جائے حکومت کو, اور اس میں جو لوگ نان فائلر ہیں ان کو فائلر کیا جائے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شاہ صاحب اس کے اندر ہماری بھی پوری اپنی ایسوسیشن کی کوشش ہے کہ جتنے بھی تاجر حضرات ہیں وہ ٹیکس پے کے اندر آئیں. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا تو گورنمنٹ بھی آگے چلتی ہے نا, لیکن جو میں نے ابھی آپ سے عرض کری کہ اگر 60% فائلر ہیں تو یہاں پہ 40% وہ لوگ بھی ہیں جو 2,500-3,000-4,000 کی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ جو 4,000 کی مطلب 2x4 کی دکان میں بیٹھے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ارننگ کر رہے ہوں گے؟ اب اگر ان کے اوپر 6,000 روپے کا ٹیکس, میں بھی پرٹیکولر صاحب سے جو FBR کا انہوں نے یہ ڈالا ہے 6,000 کا, اس پہ میں بات کر رہا ہوں. مسائل تو لاتعداد ہیں, میں نے جیسے پہلے عرض کری گنانے بیٹھوں گا تو رات ہو جائے گی. نہیں بالکل آپ کا رائٹ ہے, آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ کے لیے آئے ہیں, آپ کو وقت دیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر تاجر برادری تنگ ہو رہی ہے, تاجر برادری تنگ ہونے کا مقصد ہے کہ ملکی معیشت کا نقصان, اور کراچی جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے سب سے زیادہ پورے پاکستان میں. مین ہب ہے کراچی, پاکستان منی پاکستان ہے کراچی. میں بار بار ہر پروگرام میں کہتا ہوں اگر ہماری تاجر برادری کو تکلیف ہے یا پرابلم ہے تو وہ جب تک اپنے مسائل سے آگاہ نہیں کرے گی تو وہ مسائل حل کی طرف کیسے جائیں گے. تو میری آپ سے پھر درخواست ہے کہ جو بھی مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ شیئر کریں, تاکہ وہ جس طرح کی ابھی کچھ دیر قبل بھی ہمارے ساتھ گفتگو رہی دیگر صدور کی عہدیداروں کی یونینز کے, تو انہوں نے مسائل سے بالکل آگاہ کیا. تو آپ بھی اگر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ڈومین میں جو تاجر برادری آ رہی ہے ان کو جو تکالیف ہیں وہ آپ بالکل شیئر کریں. دیکھیے جیسے آپ نے کہا کہ میں پھر وہی کہوں گا لاتعداد چیزیں ہیں نا. اب اگر آپ آئیں KC پہ, آپ آئیں اس ٹیکس پہ, تو ہماری پوری کراچی کی تاجر برادری مختلف فورم کے اوپر اس پہ احتجاج کر رہی ہے. ایون کہ چیمبر آف کامرس بھی اس میں انوالو ہے نا, اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہے, میٹنگیں کر رہا ہے. دوسری بات آپ آئیں کہ ہم جو کوششیں تو بھائی ہے, فار ایگزامپل حیدری مارکیٹ آپ لے لیں تو حیدری مارکیٹ میں 2-2 گھنٹے لائٹ جاتی ہے. مارکیٹ میں انکروچمنٹ ہے لاتعداد, جو ہمارے روڈس ہیں اس کے اوپر سارے پتارے گرے ہوئے ہیں. ہم اس کو ایک دفعہ نہیں 1,000 دفعہ مختلف ڈپارٹس میں, ایون کہ AC صاحب کے پاس, DC صاحب کے پاس مختلف میٹنگسوں میں یہ بیٹھ کے ڈسکس کر چکے ہیں. کون ہے آپ کے متعلقہ ڈپٹی کمشنر؟ اس وقت طاہر سلیم صاحب ہیں DC, جن کے فادر کی کل ڈیتھ ہوئی ہے, اور ہم نے مختلف موقعوں کے اوپر ان کو کہا ہے. کچھ موقعوں پہ آتے ہیں, کچھ کارروائی ہوتی ہے, کچھ دنوں کے بعد پھر وہ واپس پتارے لگ جاتے ہیں. ان سے ہمارے رپورٹر کی بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے پتھارے اور پارکنگ کے حوالے سے ہم بہت سخت ایکشن لے رہے ہیں. تو یہ ان کا بالکل ہمارے پاس ریکارڈ پہ ہے یہ سارا معاملہ. تو آپ یہ ابھی جو شکایت کر رہے ہیں کہ مافیا جو ہے وہ پارکنگ مافیا بھی ایکٹیو ہے, اور
पथारा माफिया भी एक्टिव है। तो ये तो बड़ी तकलीफ़ का बायस है। आप लोग इसके ऊपर कोई कागजी कार्रवाई के तौर पे वहाँ रिसीविंग करा चुके हैं डीसी साहब को? शाह साहब बिल्कुल, हमारे जो सदर हैं सैयद फराज अहमद साहब ऑल कराची ताजिर अलायंस और हैदरी और लियाकताबाद ज्वेलर्स के, उन्होंने भी, जो जर्नल के सदर हैं सैयद मोहम्मद सईद साहब ताजिर ट्रेडर्स बिजनेस के, उन्होंने भी 20 दफ़ा कॉरस्पॉन्डेंस की हुई है। हमारे पास सारा उसका रिकॉर्ड्स मौजूद है। जैसे आपने कहा कि वो इस पर सख्त एक्शन ले रहे हैं, मतलब ले रहे हैं ना, एक चीज़ क्लियर तो नहीं हुई है। जैसे मैंने अभी अर्ज़ करी है कि कुछ पीरियड्स में होता है, 4-6 महीने में कुछ गाड़ियाँ आती हैं, कुछ होता है वक्ती तौर पे हटाया जाता है 2 दिन या 4 दिन, उसके बाद वो दोबारा सेटिंग हो जाती है। फिर मामलात हैं ले दे के कुछ, मैं अब वो क्या जिक्र करूँगा आपसे? नहीं जिक्र करें, ये हमें भी इत्तलात हैं कि कुछ बाज़ार जो हैं, जबकि अहकामात हैं कोर्ट की जानिब से कि इन बाज़ारों को जो है परमिशन ना दी जाए, वो बाज़ार भी हमें लगते नज़र आते हैं जिसमें इतवार बाज़ार, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार और ये दीगर जो पार्किंग्स के लिए जो मोटरसाइकिल की ख़रीद व फ़रोख्त के बाज़ार लगते हैं, परिंदों की ख़रीद व फ़रोख्त के बाज़ार लगते हैं, कार बाज़ार लगते हैं, ये लगाए जा रहे हैं शहर में। और अभी जब हाल ही में बकरीद गुजरी है तो नाजायज़ मंडियों को, जानवरों की मंडियों को भी बड़ी तादाद में परमिशन दी गई, ये सब हमने देखा। तो ये तो आप बात सही कर रहे हैं कि ये मामला कुछ ना कुछ है बिहाइंड द कर्टन, और वो आप नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन कोई चीज़ छुपती नहीं है। और इलाकाई तौर पे अगर हम ये देखते हैं कि अभी मैं ख़ुद भी यहाँ जब आया हूँ इस तरफ तो बड़ी तकलीफ़ से आया हूँ, क्योंकि एक्चुअल हुआ यही कि जो पथारे माफिया है उन्होंने इतना कंजस्टेड किया हुआ है रोड को कि बंदा चल नहीं सकता। गाड़ी में किस तरह यहाँ तक ड्राइव करके आया हूँ, मुझे मालूम है, उस तकलीफ़ से मैं गुजरा हूँ। तो आपकी ये शिकायत ताहा सलीम ज़रूर सुनेंगे इंशाल्लाह और उस पर अमल दरामद भी करेंगे। और अगर आप लोगों ने दरख्वास्तें लगाई हैं तो मैं ये कहूँगा कि रिकन्सीडरेशन के अंदर डालें उसको एक दफ़ा, और एक मरतबा फिर जो है वो दरख्वास्त के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए आप लोग वहाँ पर रुजू करें। डेफिनेटली रिमाइंडर्स दे चुके हैं, और जैसे अभी आपने कहा फिर रिमाइंडर्स देंगे कि काइंडली इस तरफ तवज्जो दी जाए। जैसे अभी आपने कहा कि आप देखें हैदरी मार्केट कराची की, मैं कहता हूँ पहली नहीं तो दूसरी मार्केट है। अब इस दूसरी मार्केट जो एक बहुत बड़ा नाम था, अब इसमें कस्टमर्स को पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है। कस्टमर इवन के गाड़ी तो बहुत दूर की बाइक के बात है, बाइकें नहीं गुजर पाती हैं, तो कस्टमर पैदल कहाँ से आएगा? अब ये चीज़ें हम एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा डिस्कस होती रहती है मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर, लेकिन उसके फुलफ़िल कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। मेरा ये कहना है कि जो चीज़ें हों वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर होनी चाहिए। जी बिल्कुल। मार्केट का जो अतराफ़ है आपका, मैंने देखा उस अतराफ़ में जो ग्राहकों की, कस्टमर्स की आमद और जामद का रास्ता है, उस तमाम जगह पे मैंने देखा कि बिल्कुल पथारे वाले जो हैं वो बेधड़क बैठे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी मोटरसाइकिलें और दीगर रुकावटें खड़ी करके रोड को, रास्ते को बिल्कुल ही क्लोज़ कर दिया है। इस हद तक क्लोज़ कर दिया है कि वाकई नहीं आ सकता कस्टमर। इस हवाले से काम की ज़रूरत है ताकि जो है वो लोगों को आसानी मुहैया की जा सके। इसके ऊपर बिल्कुल डीसी ताहा सलीम साहब को एक्शन लेना चाहिए, और आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। और कोई मसाइल हैं तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। सर मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि जो हमारे इस वक्त, मैं बीइंग ए पाकिस्तानी चाहूँगा पूरे कराची के मसाइल हल होने चाहिए, लेकिन चूँकि प्रॉपर हैदरी मार्केट में बैठा हूँ पिछले 25-27 साल से, तो मैं चाहूँगा कि कम से कम हैदरी के लिए तो जो चीज़ें हों वो होनी चाहिए। जी हमारे साथ इस वक्त कारोबारी लोगों से मुस्तकिल हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एक और कारोबारी शख्सियत सीनियर सिटीज़न हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कि कारोबार में इनको इस वक्त क्या तकालीफ आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम है, किन मसाइल से ये दो चार हैं, और क्या कारोबार जो है वो इस हद तक चल रहा है कि इनके जो लेबर है उसका भी गुजारा हो और इनका भी हो। तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक कारोबार के मामलात हैं आजकल, इतना स्लो डाउन है कि हर आदमी को अपने अखराजात को पूरा करना मुश्किल है। वजह यह है कि एक पॉलिसी क्लियर नहीं है। फिर मौजूदा हालात में जो हालात चल रहे हैं इस टाइम, इतनी महंगाई शायद हम लोगों ने कभी सोची नहीं होगी जो आज के वक्त में चल रहा है। यानी कि हर चीज़ को गैर महफूज तौर पे हम लोग महसूस करते हैं कि ये रेट नहीं है, लेकिन आपको मजबूरी है, लिहाजा कस्टमर मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। बहुत कंपलसरी जिनको ज़रूरत होगी वो भी सोच विचार के अपना थोड़ा बहुत कहीं से कर लें, लेकिन कारोबार से लॉकडाउन हो गया और ये बहुत बड़ी मईशत के ऊपर ज़ोर पड़ता है।
ہم یہاں اس وقت موجود بھی ہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہیں کافی ٹائم سے اور دکان کے اوپر کسی قسم کا ہمیں کسٹمر یا رش نظر نہیں آ رہا، اور پوری مارکیٹ کا ہم نے سروے کیا، اس میں بھی یہی حال ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ مہنگائی کے ستائے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کی ضروریات بھی نہیں پوری کر پا رہے، اور تاجر برادری جو کہ ہماری معیشت کا حصہ ہے، بیک بون ہے کراچی کی، وہ بھی تکالیف کا شکار ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم دوبارہ ان سے سینئر سٹیزن ہیں ہمارے ساتھ، ہم پوچھیں گے کہ پھر کس طرح گزر اوقات ہو رہی ہے۔ دیکھیے رزاق تو مالک ہے، وہ تو کہیں نہ کہیں سے تھوڑا بہت آدمی سوید پوشی میں اپنا نبھا لے گا، لیکن ملک کی معیشت ہمارے رہبروں کو صحیح کرنی تھی، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ لوگ اپنی دکانیں سیل آؤٹ کر رہے ہیں، رینٹ پہ تھے نکال گئے، بہت برا حشر ہے، یہ بزنس نہیں ہے۔ اب یہ کئی گھنٹے ہم بیٹھے رہتے ہیں، صبح کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، 1-1.5 گھنٹے کا کام ہے، اب اس میں کسی کو کچھ ہو جائے تو بہت اللہ کا شکر ہے، نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کا شکر کرتا ہے کہ بھئی اب کیا کریں، ہمارے بس میں تو آنا ہے، دکان لگائی بیٹھ گئے۔ کاروبار ایسا نہیں تھا پہلے کراچی میں، ہر آدمی کا روزگار تھا اور سب آدمی یہ تھے نا متوول۔ آج آدمی اتنا باؤنڈ ہو گیا ہے کہ بس ٹائم آف کل ہو رہا خالی، بس کچھ نہیں ہے اس میں۔ اب یہی دعا ہے کہ کوئی اچھا آ جائے رہبر، اس مملکت کا نظام کو سنبھالے، قانون کے مطابق چلائے۔ اس شہر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے، کام کچھ نہیں ہو رہا، بس ایسے ہی شو آف ہے، خالی فائل دفتر بن رہا ہے لیکن کچھ نہیں۔ یہ جو آپ کی حیدری مارکیٹ ہے، ہم یہاں آئے ہیں اور کوہ نور کے حوالے سے ہم صرف یہی پروگرام کرتے ہیں کہ عوام کے مسائل حل ہوں، تاجر برادری کے مسائل حل ہوں اور شہر کی حالات بہتر ہوں، اور حکام بالا تک جو ہے وہ عام آدمی کی آواز جا سکے۔ اتنی بڑی مارکیٹ میں آپ دکان لے کے بیٹھے ہیں، دکان کے جو ماہانہ اخراجات ہیں، لیبر ہے، تمام چیزیں ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو آپ کس طرح اس قسمہ پرسی کی حالت جو ہمیں تمامی تاجر برادری بتا رہی کس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیے جو وقت تھا پہلے بہت اچھا سنہری دور بھی دیکھا ہے ہم لوگوں نے، یہیں مارکیٹ میں آدمی اتنا رش رہتا تھا کہ آدمی کو فرصت نہیں ہوتی تھی، اپنا لنچ تک نہیں کھا پاتے تھے۔ آج یہ عالم ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے شام ہو جاتی ہے لیکن وہ بات نہیں، بازاروں میں رونق نہیں رہی۔ پھر اب کیسے چلے گا یہ؟ کیونکہ یہاں جو لوگ کرنے والے ہیں وہ لوگ سب اس سے بالکل ہاتھ چھوڑ چکے ہیں۔ یہاں ایک پیسے کی کوئی معیشت کو توانائی نہیں دیتے کہ الیکٹرک کا بھی ایک پرابلم آ گیا، حالانکہ گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے، کورٹ نے کچھ فیصلے دینے ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آپ نے ایسے انوالو کر لیا جیسے کہ گورنمنٹ کے ادارے سے چل رہا ہی ہے کہ الیکٹرک ہمارا 6-6 ہزار روپے ایسے فکس کر دیے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کس چیز کا جرم ہے، ہمارا بل بھرنا ہمارا جرم تھا۔ اس طریقے سے آپ نے ہم لوگوں کو پریشرائز کرا ہوا ہے کہ بہت شارٹ ٹائم میں بل دیا اس ہفتے، اس مہینے کا جولائی کا، کہ 28 تاریخ آخری تھی، دیا 24-26 کو دیا۔ تو یہ جو بلز آئیں جن سے آپ کو شکایت ہے، یہ بلز آپ لوگوں نے، آپ کی مارکیٹ کے کاروباری طبقے نے بھرے ہیں یا چھوڑ دیے؟ دیکھیے کسی نے بھرا ہے، زیادہ تر لوگوں نے نہیں بھرا، کیونکہ کل اگلے مہینے جو بل آنے والا ہے وہ ڈبل کر کے بھیج دیں گے۔ انہوں نے تو کوئی رعایت نہیں کری، آپ نے بھرا نہیں بھرا، لیکن یہ ایک کوشش تھی ان لوگوں نے کری، مارکیٹ کی یونین نے بہت اچھا کیا کہ اپنا جا کر کے وہاں اپنا ریکارڈ کرایا، لیکن ان سب چیزوں میں کچھ نہیں۔ گورنمنٹ خود سوچے کہ آمدنی نہیں ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہے، ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، لوگوں کو سہولت دینے کے بجائے شکنجہ اتنا ٹائٹ کرو کہ یہ روزگار سے بھی بیزار ہو جائیں گے۔ پھر سڑکوں پہ آنا، جمہوریت کا دور ہے اور سیاستدان جو ہیں وہ ان کو لانے میں عوام کا بڑا کردار ہوتا ہے، شہریوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر شہری ہمارے اور ہماری تاجر برادری پریشان ہے تو سیاستدان جو حکومت میں آ چکے ہیں، سندھ گورنمنٹ کے ہوں یا وفاق کے ہوں، تاجر برادری کے ساتھ، عام شہریوں کے ساتھ ہونے والے مسائل پہ نظر رکھیں اور ان کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی تدابیر کریں، جلد سے جلد مسائل حل ہوں، لوگوں کو سکون ملے۔ مہنگائی کا جن تو بے قابو ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر اب پرچیزنگ پاور ختم ہو گئی ہے، خریدار ختم ہو گیا ہے، اور اسی طرح جو کاروباری حضرات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کاروبار چلانے میں، کاروبار زندگی کے جو معاملات ہیں وہ سارے ان کے بالکل معطل نظر آ رہے ہیں۔ مہنگائی جو ہے وہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، اسٹاف کے لیے جو ہے وہ سیلریز دینا کاروباری لوگوں کو مشکل ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں پہ حکام بالا کو نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔
ایک اور ہمارے ساتھ اس وقت دکاندار موجود ہیں اور ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کو کیا مسائل آ رہے ہیں. آپ کو کیا مسائل آ رہے ہیں؟ مسائل سب سے پہلے یہ ہیں کہ ایک تو مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس سے جو ہے مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے، بری طرح. ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ مہنگائی ہو گئی تو مڈل کلاس جو طبقہ ہے وہ سروائیو کر جاتا ہے، لیکن اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مہنگائی جو ہے بالکل سے جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ بہت پریشان ہو رہا ہے اس ٹائم. آپ حکومت سندھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا مسائل حل کیے جائیں جو آپ کا کاروبار جو ہے وہ دوبارہ چمک دمک کے ساتھ چلنا شروع ہو؟ اصل میں ہم سندھ گورنمنٹ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، بس اتنا کہہ سکتے ہیں یہ جو سیل ٹیکس گورنمنٹ نے لگایا ہے وفاق نے 6,000 روپے پر شاپ کیپرز پہ، اس کو ختم کریں. یہ تو کے کے بل کا معاملہ ہے. جی بالکل کے بل کا معاملہ ہے. ہم حکومت سندھ سے یہ اپیل کریں گے کہ جو کراچی میں بالخصوص کراچی حیدری مارکیٹ ہے، یہاں پر ان کو جو ہے کم سے کم صاف ستھرائی کے حوالے سے ان کو جو ہے زیر غور کرنا چاہیے. آپ کی کوئی یونین ہے مارکیٹ کی جو کام کر رہی ہے؟ جی ہماری یہاں پہ یونین ہے، صدر ہیں فراز بھائی، اور یہاں کے نور مارکیٹ کے صدر ہیں عارف بھائی. یونین آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے؟ جی بالکل، ہمارے ساتھ یونین جو ہے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہوئی ہے اس ٹائم پہ اس وقت، اور بہت اچھا کوآپریٹ کر رہی ہے ہمارے. آپ نے اپنے مسائل سے اپنی یونین کو آگاہ کیا؟ ہمیں مسائل آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، یونین ہمیں دیکھ رہی ہے ہمارے مسائل کیا ہیں. تو یونین آپ کے مسائل لے کے حکام والا تک گئی ہے یا کہ صرف احتجاج تک محدود؟ جی بالکل گئی ہے. جو ان کی میٹنگ ہوتی ہے اوپر لیول پہ، وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے بات کی ہے اور ہمارے مسائل انہوں نے وہاں پہ بھی آگے رکھے. تو کاروباری طبقے کو جو مسائل ہیں وہ آپ کی یونینز جس طرح لے کے چل رہی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے ساتھ رہیں، ہم آپ کو مزید لوگوں سے بھی ابھی گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کس کس کے آگے کیا مزید مسائل ہیں اور کیا ان کی شکایتیں ہیں. وہ شکایتیں ہم ضرور سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت موجود ہیں تاجر برادری کے ایک اور یونین کے عہدیدار. ان سے ہم تعارف بھی ان کا پوچھیں گے. جنرل سیکرٹری ہیں وہ، اور وہ بتائیں گے کہ تاجر برادری کو جو ہے کیا مسائل درپیش ہیں اور کیوں کاروباری حالت اتنی مخدوش ہوئی ہے. جی ہمیں بتائیں کیا پرابلمس آ رہے ہیں کاروباری لوگوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد عاصم، جنرل سیکرٹری آل حیدری بزنس ٹریڈر ویلفیئر ایسوسیشن حیدری مارکیٹ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس نازک مسئلے کو ٹیک اپ کیا اور بہت اہم مسئلہ ہے یہ. اگر آپ دیکھیں حالات کو، کاروباری حالات کو، تو آپ کرونا سے اس کو سٹارٹ کریں گے. کرونا کے ٹائم کے اوپر پورے 2 سال کرونا میں گزرے ہمارے، اور اس 2 سال کے عرصے میں کاروباری حالات بالکل نیچے آ گئے. یعنی یہاں پوزیشن میں آ گئی کہ جو لوگ رینٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ خالی کر کے دکانیں چلے گئے کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا چلیں، وہ تو ایک ورلڈ وائڈ ایک صورتحال تھی، اس میں جو لوگ سروائیو کر سکے کر گئے. لیکن کاروباری حالات اب آگے چلیں تو آگے جو صورتحال ہے اس میں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، اور گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ تاجروں کے حوالے سے کسی قسم کی بھی کوئی فیوریبل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پیٹرول پہلے گورنمنٹ نے بڑھایا 100 روپے، اس کے بعد 18 روپے کم کیے، اس کے بعد 3 روپے انہوں نے مزید کم کیے. 3 روپے کم کرنے کا جواز کیا تھا؟ 3 روپے 5 پیسے بہت اہم ہے. 5 پیسے جی 3 روپے 5 پیسے، بہت شکریہ آپ نے میری تصحیح کری. 3 روپے 5 پیسے اتنے اہم تھے وہ کم کرنے کے لیے کہ انہوں نے باقاعدہ سلائڈ چلائی، اپنی پریس کانفرنس کری اور اپنا موقف پیش کیا کہ ہم 3 روپے 5 پیسے پیٹرول کم کر رہے ہیں. اچھا، ویسے تجربہ آپ کا کیا کہتا ہے یہ 5 پیسے جاتے کیا ہیں؟ کیونکہ کنزیومر تو دے نہیں سکتا، اور یہ ظاہر ہے وہ دے گا تو وہ پورا روپیہ ہی دے گا. وہ کھلے پیسے کے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 5 پیسے کا کیا گھپلا ہے، کیا سین کیا ہے؟ 5 پیسے کا بھائی سیدھا گھپلا یہ ہے کہ جو وہ پیٹرول پمپ والوں کو جو پرسنٹیج دیتے ہیں اس میں سے آٹومیٹکلی وہ پرسنٹیج ان کے پاس چلا جاتا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی جو 7% کا ہوتا ہے وہ 5% پہ آ جاتا ہے، تو وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں چلا جاتا ہے. نہیں، اگر جیسے 5 روپے سے ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں اور 1000 لیٹر انہوں نے پیٹرول اگر سیل کیا ہے تو یہ تو بہت بڑی رقم بن جاتی ہے. جی بالکل، بہت بڑی رقم بن جاتی تھی. اس میں فیور تو پیٹرول پمپ والوں کو چلا جاتا ہے نا، اس میں کنزیومر کو تو نہیں جاتا. کنزیومر تو بیچارہ کہتا ہے بھائی مجھے کھلے پیسے، تو وہ کہتا ہے ابھی چینج نہیں ہے، نیکسٹ ٹائم لے لینا.
कई पेट्रोल पंप पे आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी, और वो 5 पैसे लगाए ही इसलिए जाते हैं। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पेट्रोल पंप वालों की और गवर्नमेंट की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये लगाए जाते हैं 5 पैसे, 10 पैसे या 8 पैसे ये लगाए इसलिए। तो आप वजारत पेट्रोलियम से क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे? क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ कि पैसे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है रकम के साथ कुछ पैसे लगाए जाते हैं, 48 पैसे, 40 पैसे, 30 पैसे, 5 पैसे। ये क्या मामला है, इसमें आप क्या कहेंगे? भाई मैं तो वजारत पेट्रोलियम से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप ये 3 रुपये 5 पैसे जो आपने कम किए, पहली तो ये कि आप इसको कम करते नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना बड़ा एहसान किया इस आवाम के ऊपर 3 रुपये 5 पैसे कम करके। एक बात, दूसरी बात ये कि जो पैसों की जो आप पख लगा देते ना 3 रुपये के साथ, 10 रुपये के साथ या 5 रुपये के साथ, इस पख को ना लगाया करें, पूरा कर दिया करें उसको। अगर 3 रुपये 5 रुपये कर लेते तो 4 रुपये कर देते भाई, क्या तीन ही रहने देते, 3 रहने देते या 4 कर देते, या उस पर पैसों की पख लगाने का मतलब क्या है, ये आज तक समझ में नहीं आया। इसकी अगर कोई वजारत पेट्रोलियम या गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा इसकी वजाहत कभी कर सके तो मीडिया में मैं दरख्वास्त करूँगा, इस आपके प्लेटफॉर्म से इसकी वजाहत ज़रूर करे कि ये पख लगाने की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत क्या है? अच्छा, वजारत पेट्रोलियम के पास जो ओगरा की समरी इस दफ़ा गई थी प्राइम मिनिस्टर के पास, तो उसमें तो उन्होंने काफ़ी रकम बढ़ाने की बात की थी। तो बहरहाल उन्होंने जो है वो इंटरनेशनल लेवल के रेट को देखते हुए काम किया, इंटरनेशनल लेवल पे भी रेट गिरे हुए हैं। तो आप मुतमईन हैं इस 3 रुपये 5 पैसे कम होने से पेट्रोल? सर, जिस दिन ये पेट्रोल के रेट कम हुए हैं ना 3 रुपये 5 पैसे, वजारत पेट्रोलियम के पास जो समरी गई थी और उस पूरे वीक में जो ख़बरें आ रही थी वो ये आ रही थी, सोशल मीडिया पे भी आ रही थी, मीडिया से भी आ रही थी कि इस दफ़ा पेट्रोल 18 रुपये कम होगा, और समरी जो गई थी वो 13 रुपये की गई थी, जो मीडिया में चला है टिकर। तो 18 रुपये और 13 रुपये, और कहाँ 3 रुपये 5 पैसे, तो मतलब समझ से बालातर है इनका ये कैलकुलेशन। एक बार अभी जो ताजिर बरादरी को जो टैक्सेस के मसाइल आ रहे हैं, बिजली के बिल के अंदर टैक्स लग के आए हैं, उसमें ताजिर बरादरी बड़ी ज़बरदस्त एहतजाज कर रही है। पूरे मुल्क की ताजिर बरादरी को हम देख रहे हैं कि वो कराची शहर के अंदर बड़े पैमाने पे एहतजाज नोट हुए हैं। कराची शहर जो है वो मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पे हमने देखा कि सभी तकलीफ़ में। तो आपके जो डोमेन में ताजिर बरादरी आती है, उनमें से किस किस ने बिजली का बिल भरा है और किसने छोड़ दिया? मैं बहुत शुक्रिया, आपने इस मसले पे, एक नाजुक मसले पे मुझसे बात करी, और मैं उसके बाद इसी मौजू पे आता। इलेक्ट्रिक के बिल के अंदर 6,000 रुपये सेल टैक्स रिटेलर जो लगाया गया है, मेरे ख़्याल में तो सेल टैक्स रिटेलर के ऊपर लगता ही नहीं है जो इन्होंने लगाया है, और नाजायज़ लगाया है। इसलिए नाजायज़ लगाया है कि देखें, कोई दुकान अगर बंद हैगी ना और उसके ऊपर 275 जो रेंट मीटर का टैक्स आता है, तो 275 रुपये का जो बिल हैगा वो 6,000 रुपये मिला के उसके ऊपर भी लग रहा है वो 6,000 रुपये टैक्स। तो कहाँ की इंसाफ़ी है कि कहाँ का इंसाफ हैगा, ये समझ से बाला तरह कि किस तरह की कैलकुलेशन करके उन्होंने 6,000 रुपये का टैक्स लगाया, और रिटेलर के ऊपर तो सेल टैक्स लगता ही नहीं है। ये कौन सा कानून लेके आए? ठीक है, आपकी बात बिल्कुल पहुँच गई है। और मज़ीद आपसे एक सवाल ये करना था कि मार्केट के अतराफ़ में जो आमद व रफ्त होती है कस्टमर्स की और ताजिर बरादरी के आने जाने की, बारिशों के बाद से क्या हुकूमत सिंध ने जो है वो उसकी मेंटेनेंस का काम किया है? कुछ सड़कों की तरफ बेहतरी आई है? सर, आप भी इस शहर में घूमते हैं, मैं भी इस शहर में घूमता हूँ, और आवाम इस शहर में घूमती है, और मीडिया भी दिखा रहा होता है कि कौन सी ऐसी सड़क है कराची की जो इस बारिश से पहले भी थोड़ा सा हाल बेहतर था, उस बारिश के बाद तो खस्ता हाल हो गया है कराची शहर का। कोई सड़क ऐसी नहीं है जो किसी खंडरात का मंजर पेश ना कर रही हो। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बारिशों से बिगड़ा, तो आप समझते हैं अब जो बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं तो उसमें कौन सी सियासी जमात को आप समझते हैं कि वो काम कर सकेगी इस हवाले से कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही और आवाम के मसाइल भी हल हों? मैं तो अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि कुछ ऐसे लोग इस बल्दियाती निज़ाम के तहत इस सिस्टम में आएँ कि जिनके अंदर खौफ खुदा हो, इंसानियत हो और इंसान का दर्द रखते हों। कम से कम इस शहर में अब वो लोग आने चाहिए जो इंसान का दर्द रखते हैं और इस शहर को हाल बेहतर। वरना अगर हम नज़र डालते हैं तो मुझे तो कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि जो इस शहर के हाल को दुरुस्त कर सके। सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं और अल्लाह से ये दुआ कर सकते हैं कि नेक लोग इस सरज़मीन पर आ जाएं इस काम के लिए। मार्केट के जो मसाइल आपने अभी जिक्र किए उसमें तकलीफ़ हुई, एहतजाज हुए और ताजर बरादरी ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी कराया।
تو کیا علاقائی MPA MNA یا علاقائی رہنما سیاسی پارٹیوں کے یہ آپ سے آ کے انہوں نے اظہار ہمدردی کیا، آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے اپنے طور پہ تاجر برادری نے 2 بھرپور احتجاج اس حیدری مارکیٹ میں کر چکے ہیں اور ہم سے کسی سیاسی تنظیم نے رابطہ نہیں کیا. ہم اپنے طور پہ، کیونکہ یہ تکلیف ہماری ہے گی، ہمارے تاجر برادری کی تکلیف ہے، اور صرف حیدری میں نہیں، آپ دیکھیں پورے کراچی لیول کے اوپر تاجر برادری اس وقت سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے اور کسی سیاسی تنظیم نے ہم سے رابطہ نہیں کیا. ہم نے اپنے طور پہ جو کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہم اس ٹیکس کو کسی صورت میں بھی ادا نہیں کر سکیں گے جب تک یہ ٹیکس واپس نہیں ہوگا. ہم بل اس صورت میں جائیں گے، پے کرنے جائیں گے. اور ہم نے کے الیکٹرک سے بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہم سے بل لینا چاہتے ہیں تو جو اپنا آپ کا الیکٹرک کا بل ہے وہ ہم سے لے لیجیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. کئی تو لائٹ کاٹ کے ڈسکنیکشن کر کے چلی جائے گی، اس صورت میں آپ کاروبار زندگی کیسے چلے؟ نہیں، کے الیکٹرک نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہم سے یہ انشور کیا ہے کہ یہ مسئلہ 6000 والا ٹیکس کا آپ کا اب تک حل نہیں ہوتا، ہم آپ کے پاس کرنٹ بل کے حوالے سے لائٹ کاٹنے نہیں آئیں گے. وہ آپ کو کئی کے وعدوں پہ اعتماد ہے؟ کئی کے وعدوں پہ نہیں، ہم اپنے احتجاج کے اوپر جب ہم کے الیکٹرک کے اوپر گئے ہیں تو انہوں نے ہم سے یہ کہا ہے، ان کی وائس میسج بھی آیا ہے ہمارے پاس. کس کا وائس میسج آیا؟ کے الیکٹرک کے جو ذمہ دار ہیں ان کا ہے، جو ہمارے علاقے کے جو بلنگ سیکشن کے جو ذمہ دار ہیں ان کا ہے. میں ہیڈ آفس کی بات نہیں کر رہا، میں وہاں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے علاقے کے جو ذمہ دار ہیں ہماری ان سے کمیونیکیشن چل رہی ہے. نارتھ چلیں، اللہ پاک کاروباری لوگوں کے مسائل حل کرے. شہر قائد کے ایک اور سینئر سٹیزن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک NGO بھی رن کر رہے ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ تاجر برادری بھی تکلیف میں ہے، عام شہری بھی تکلیف میں ہے، کیا وجوہات ہیں، کس طرح مسائل حل ہوں گے؟ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عاصم پنڈی والا کہتے ہیں مجھے، اور یہاں پر آپ اس شہر کی دگرگوں حالت تو دیکھ ہی رہے ہیں بارشوں کے بعد اور اس سے پہلے بھی. اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو یہاں پر اسٹیک ہولڈرز تھیں اور ہیں، ان سب کا پورا ہاتھ ہے. اور یہ یہاں پر آپ اللیگل پتھارے بھی دیکھ رہے ہیں، نالوں کی حالت. جس شادمان نالے میں ایک فیملی ڈوبی تھی وہ آج تک نہیں بنا. یہاں کے جو DC صاحب ہیں ان کے اوپر یہ لائبلٹی آتی ہے کہ وہ اس کو فی الفور صحیح کراتے ہیں، لیکن وہ اپنا رونا دھوتے ہیں اپنے اختیارات کا. تو بھائی یہ عوام جو ہے یہ جائے کہاں، یہ کہاں پہ ٹکر مارے؟ یہ سمندر میں چلی ہے یہ عوام. یہ تاجر حضرات جن کے اوپر 6000 روپے کا ٹیکس لگ گیا، یہ جو ناجائز لگا ہے، جس کے لیے ہر طرف سے آواز بلند ہو رہی ہے. تو بھائی یہ اپنے جو لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے ایوانوں کے AC کیوں نہیں بند کر دیتے؟ یہ اپنے ایوانوں کی بجلی کیوں نہیں بند کر دیتے؟ یہ اپنے ایوانوں کا پیٹرول کیوں نہیں بند کر دیتے؟ یہ اس عوام کو کیا کتا بنانا چاہتے ہیں، گدھا بنانا چاہتے ہیں، کیا بنانا چاہتے ہیں؟ یہ عوام کہاں تک، یہ ملک اس عوام نے حاصل کیا تھا، اور یہ سرچشمہ ہے. عوام جو ہے یہ طاقت کا سرچشمہ ہے. اور ہم اپنی پاک فوج سے یہ کہنا چاہیں گے کہ بھائی وہ اس سلسلے میں تھوڑی سی مدد کریں عوام کی، اور اس میں بالکل انٹرپٹ کریں. اور چونکہ یہ عوام پاک فوج سے اور پاک فوج عوام سے ہے، اور یہ نااہل حکمران جو جن کی عیاشیاں، جن کے پروٹوکول نہیں ختم ہوتے، 50 گاڑیوں کا پروٹوکول، یہ ان سے سب چیزیں واپس لی جائیں. ان تمام سرکاری افسروں سے جو یہاں پہ حیدری مارکیٹ میں آپ یہ دیکھیں حال، یہاں پہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، گولیاں ماری جا رہی ہیں، یہاں پہ لائٹ نہیں لگا رہے، یہاں پہ MND والے، ٹاؤن والے لائٹ نہیں لگا رہے. بھائی ان سے لو یہ ساری 17 18 19 گریڈ کے افسروں سے واپس. سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، کہیں بڑی آگ لگ جائے، شہر میں، ملک میں کہیں کوئی بڑی پرابلم ہو جائے تو پاک فوج کو ہی آواز دی جاتی ہے. یہ ہمارے شہری بھی آواز دیتے ہیں، حکومت بھی آواز دیتی ہے. تو حکومت جو ہے وہ جمہوریت اس وقت چل رہی ہے، اور سیاستدان اس وقت جو ہے وہ ملک کی بھاگ دوڑ چلا رہے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں پھر؟ بھائی لپیٹو اس جمہوریت کو، نہیں چاہیے ہمیں ایسی جمہوریت. لپیٹ دو اس جمہوریت کو، اسلامی صدارتی نظام لاؤ. پاک فوج صرف پاک فوج کو کیوں بلاتے ہو؟ اور معذرت کے ساتھ، اور پھر اس کو گالیاں بھی ہمارے سیاستدان دیتے ہیں. یہ ڈوب کے مر جاؤ بھائی، یہ ڈوب کے مر جاؤ. بھائی یہ ملک جس کلمے کی بنیاد پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاصل کیا گیا تھا، ہماری جو شرعی حیثیت ہے وہ کوئی جمہوریت کو نہیں افورڈ کر سکتی. ہم اسلامی صدارتی نظام میں خوش ہیں اور خوش رہیں گے. اور پاک فوج جو ہے وہ ہر آڑے وقت میں، آج بھی بلوچستان میں کون لوگ مدد کے لیے آئے ہیں؟ بالکل پاک. اور ابھی تو سب جاگ رہے ہیں، سب فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں. تمام تنظیمیں، تمام NGOs جو ہے وہ اپنا فنڈز اب کر رہی ہیں 25 دن بعد. بھائی 25 دن پہلے تو شادیانے بج رہے تھے، وہاں پر آتش بازی ہو رہی تھی، جہاں سے جیتا گیا تھا الیکشن. CM صاحب آئے تھے پنجاب کے، وہاں سے اپنا شادیانے اس دن بجے. اس دن پوری رات ہلڑ بازی ہوئی ہے، اور بلوچستان کے لوگ مر رہے تھے.
یہ ہے جمہوریت. تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس وقت حکومت سندھ کو خاص طور پہ کہ کس طرح یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ وہ پیغام کیا ہے آپ؟ بھائی سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اور اللہ سے ڈر کے سب سے پہلے ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ مجھے یہ ویگو لینی ہے یا مجھے فارچونر لینی ہے. ایمانداری سے کام کرنا ہے میرے بھائی. زندگی صرف آج کل 50 سال کی ہے اور بہت سارے ہمارے ساتھ کے لوگ چلے گئے اور ساتھ میں جا رہے ہیں اور ہم بھی چلے آئیں گے, کسی کا نہیں پتہ. آنے کی ترتیب ہے, جانے کی ترتیب نہیں ہے. تو میرے بھائی صرف ایمانداری, جس سے قائد اعظم لیاقت علی خان اور ایسے جو ہمارے جلیل القدر لیڈر تھے سر سید احمد خان, جنہوں نے پاکستان بنایا, پاکستان کی بنیاد رکھی, اس ملک میں 2 نظریہ, اس پورے خطے میں 2 نظریہ دیا, 2 قوموں کا نظریہ دیا. ایماندار لوگ, ان کی آپ ہسٹری پڑھیں, ہم سب کو معلوم ہے. اس طرح کا ماننا پڑے گا تو یہ ملک ترقی کرے گا. اور یہ قوم یا عوام سے میں اپیل کروں گا, ہر ایک کو اپنے طور پہ دیکھنا پڑے گا. اس کچرے کو دیکھنا پڑے گا, پارکنگ کو دیکھنا پڑے گا, خود سے دیکھنا پڑے گا, تو یہ ملک ترقی کرے گا. بھائی باہر سے کوئی نہیں آئے گا. اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اس کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک کسی, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک کسی قوم کو خود سے بدلنے کا ہوش نہیں ہے تو وہ نہیں بدل سکتی. کوئی باہر سے آ کے آپ کو وہ ڈنڈے ہی ماریں گے جیسے کہ 47 سے پہلے مارتے تھے. اور یہ بڑی ہماری آزادی ہے, اس کی قدر کی جائے, ہم سب قدر کریں. اور یہ بہت مشکلوں سے ملی ہے, اور اگر آپ خدا نہ خواستہ چلی گئی تو دوبارہ واپس نہیں آئے گی. آزادی کی قدر کریں اور عوامی مسائل جو ہم ہر دفعہ لے کے آتے ہیں ان کا حل حکومت کا نکالنا ذمہ داری ہے. حکومت سندھ اور وفاق دونوں مل کے اس وقت ایک پیج پہ ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حل کی طرف جائیں گی اور حکومت جو ہے وہ اس کی طرف دیکھے گی. پروگرام KNI کراچی کے اختتام پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے تاجروں سے گفتگو کی, شہریوں سے گفتگو کی. تاجروں کے مسائل بھی یہی ہیں اور شہریوں کے مسائل بھی یہی ہیں کہ مہنگائی مین پرابلم ہے. جو مہنگائی ہے اس کے بعد انفراسٹرکچر ہے شہر کا, اور کئی کے جو ناجائز ٹیکسز ہیں ان کے حوالے سے تاجروں کی شکایت رہی. امید کرتے ہیں حکام بالا جو ہے وہ توجہ دیں گے تاجروں کے مسائل پہ بھی اور عوام کے مسائل پہ بھی. اس وقت ہم اجازت چاہیں گے اپنے پروگرام KNI سے. اپنے میزبان سید سجاد علی شاہ کو اجازت دیجیے, پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.